अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा हदैतना लिल इस्लाम व अल्लमतनल हिकमत वल कुरान व सलावातुल्लाहि व सलामुहु अला ख़ातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिम्मन इत्तबअल कुरान फ़साक़हु व क़ादहु इलल जन्नह व ला तजअलना मिम्मन इत्तबअल कुरान फ़ज़ुक़्क़ फ़ी क़फ़ाहु इलन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, हर शर और हर फितने से बचा कर रखे, दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे लिए कुरान का समझना, इस पर अमल करना और इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान फ़रमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम लेसन नंबर 93 और सूरतुल आराफ की जो आयात थी 88 से 137 उसका पार्ट 2 करेंगे। और आज हमारा 103 आयत नंबर से लेसन का आगाज़ होगा। इस लेसन की जो गुज़श्ता आयात थी उनमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों के तकब्बुर, बड़ाई और फिर उनके अंजाम का जो ज़िक्र है वो हुआ था। कौम शुएब के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है। आइए आज की आयत का आगाज़ करते हैं। आयत नंबर 103 है। सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलइही फ़ज़लमू बिहा फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। तर्जुमा है, फिर उन कौमों के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फ़िरौन और उसकी कौम के सरदारों के पास भेजा, मगर उन्होंने भी हमारी निशानियों के साथ जुल्म किया। बस देखो इन फसाद करने वालों का अंजाम। इस यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से पहले जिन अक़वाम का ज़िक्र हुआ था उनका ताल्लुक़ जो है वो जज़ीरा नुमाए अरब से था ना। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आ रहा है, इनका ताल्लुक़ बनी इसराइल से था। ये बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने रसूल बनाकर दावत दीन देने के लिए फ़िरौन और उसकी कौम के पास भेजा था। कहा जा रहा है सुम्मा बासना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलइही। फिर हमने उनके बाद, जैसा कि अभी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ था, चले उनके बाद कर लेते हैं। और उससे पहले की अक़वाम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा। उस ज़माने में मिस्र के हर बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था, जिस तरह उस ज़माने में इराक़ के बादशाह को नमरूद कहा जाता था। हर बादशाह नमरूद कहलाता था। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और उसके दरबारियों के पास दीन की दावत देने के लिए भेजा, तौहीद की दावत देने के लिए भेजा। कहा जा रहा है फ़ज़लमू बिहा फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। तो उन्होंने इन निशानियों के साथ जुल्म किया, तो देख लो कैसा हुआ अंजाम फसाद करने वालों का। फ़िरौन और उसकी कौम के सरदारों ने अल्लाह सुब्हाना ताला की आयात और मौजज़ात को मान कर ही ना दिया, हक़ का इनकार कर दिया।
اور معجزات کو جادوگری قرار دے دیا۔ جب انہوں نے اللہ کے کلام کو کہا کہ یہ جادوگری ہے اور اللہ کے بجائے اپنے بہت سارے معبود بنا لیے، تو یہ اللہ کی حق تلفی تھی نا۔ اور جب بھی کسی کی حق تلفی کی جاتی ہے، اب انسانوں کی حق تلفی کیسے کی جاتی ہے؟ قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، لوٹ مار، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، پھر قتل و غارت بھی اس میں آ جاتا ہے، جو کہ یہ سب کا سب فساد ہوتا ہے۔ فساد کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ ہی بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ مفسد، فساد کرنے والا، اللہ کی بجائے ہمیشہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اور شیطان کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ نفس کو وہ شیطان کے حوالے کر دیتا ہے نا۔ مفسد، فساد کرنے والا، نہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے اور نہ ہی اللہ کے کسی حکم کو مانتا ہے اور نہ ہی اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہے، لہٰذا وہ اللہ کے احکامات کے خلاف چلتا ہے، اللہ کے طریقوں کے خلاف چلتا ہے۔ جب وہ ایسا کرتا ہے تو ضرور بگاڑ آتا ہے۔ آپ خود سوچئے، اللہ نے کہا ہے سچ بولو، جب کوئی جھوٹ بولے۔ اللہ نے کہا ہے قتل و غارت نہ کرو، جب کوئی قتل و غارت کرے۔ اللہ نے کہا ہے کہ دھوکہ دہی نہ کرو، جب کوئی کسی کو دھوکہ دے تو فساد تو ہوگا، جھگڑا تو ہوگا۔ جب کسی کی حق تلفی ہوگی تو وہ ضرور بولے گا، اس طرح معاشرے میں بگاڑ تو آئے گا۔ آیت نمبر 104 ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، یعنی میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، اس رب العالمین کی طرف سے جو تمام عالم کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، نظام چلا رہا ہے۔ اب اس گفتگو کا ذکر ہو رہا ہے، اس بات چیت کا ذکر ہو رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہوئی تھی۔ آیت نمبر 105 ہے، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ ترجمہ ہے، میں اس پر قائم ہوں کہ حق کے سوا کوئی بات اللہ سے منسوب نہ کروں۔ میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی، تو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ سب سے پہلے ہے حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اس پر قائم ہوں کہ حق کے سوا کوئی بات اللہ سے منسوب نہیں کروں گا، یعنی میری شایان شان یہی ہے کہ میں اللہ کے بارے میں وہی بات کروں جو سچی ہو، یعنی میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں کوئی بات کہوں کہ یہ اللہ نے کہی ہے، حالانکہ اللہ نے نہیں کہی ہو، یہ تو اللہ پر بہتان گڑنا ہے، یہ تو جھوٹ ہوگا، لہٰذا یہ اللہ سے غلط بات منسوب کرنا ہوگا اور اس پر اللہ کی بہت بڑی پکڑ بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ لہٰذا قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی، تو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس آیت میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے سرداروں کو پہلی بات یہ بتائی کہ میں اللہ سے متعلق صرف سچ ہی کہوں گا، اور وہ سچ یہ ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ نے مجھے 2 معجزے بھی عطا فرمائے ہیں۔ جب فرعون اور اس کے درباریوں نے حق کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بات یہ کہی، دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو،
تاکہ تمہاری غلامی اور ظلم سے میں انہیں آزاد کروا کر مصر سے فلسطین لے جا سکوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل فلسطین کے علاقے کنعان میں رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ مصر آ کر آباد ہوئے تھے اور وہاں بڑے احترام و سکون کے ساتھ صدیوں رہے۔ اس دوران مصر میں عربی النسل خاندان کی حکومت تھی۔ پھر مصر کے جو قوم پرست تھے نا باشندے، انہوں نے بغاوت کر دی اور اس انقلاب کے نتیجے میں حکمران خاندان کو مصر سے نکال دیا گیا اور قبطی قوم نے اپنی وہاں پر بادشاہت قائم کر لی۔ قبطی دراصل مصر کے اصل باشندے تھے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ قبطیوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور پھر فرعون نے ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، ان کی عورتوں کو، تاکہ انہیں لونڈیاں بنا سکیں۔ ان حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ قرآن میں دیگر جگہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا جب تم فرعون کے پاس جاؤ، اور اس آیت میں مقصد بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، انہیں دعوت دین دو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلاؤ، یعنی مصر سے پھر ہجرت کر کے فلسطین ان کو لے جاؤ، کیونکہ وہیں کے تو وہ اصل باشندے تھے نا فلسطین کے۔ آیت نمبر 106 ہے، قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين۔ ترجمہ ہے، فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ فرعون نے کہا اگر واقعی تم اللہ کے سچے رسول ہو، دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو، تو ٹھیک ہے، کوئی معجزہ دکھا دو، اللہ کی طرف سے کوئی نشانی تو لاؤ نا، پیش کرو۔ آگے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ دیا، کیا نشانی دی۔ آیت نمبر 107 ہے، آیت نمبر 107، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ ہے، بس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا تو فوراً وہ جیتا جاگتا اژدھا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو پھینکی گئی لاٹھی تھی وہ ایک حقیقی اژدہا، بہت بڑا سانپ بن گئی۔ آیت نمبر 108 میں دوسری نشانی بتائی جا رہی ہے، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ ترجمہ ہے، اس نے اپنی جیب میں سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عصا اور ید بیضاء، دو بڑے معجزے جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے اور کہا کہ اب فرعون کے پاس جاؤ اور یہ معجزے اپنی سچائی میں پیش کرو۔ عصا جو ہے وہ اژدھا بن جائے گا اور ہاتھ کو گریبان سے نکالنا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار ہو جائے گا۔ آیت نمبر 109 ہے، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ ترجمہ ہے، فرعون، قوم فرعون میں جو سردار تھے، انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس یہ دو معجزے یعنی ید بیضاء اور عصا لے کر پہنچے تو ایمان لانے کی بجائے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ موسیٰ تو بہت ہی بڑا جادوگر ہے اور یہ سب وہ اس لیے گھڑ کر لایا ہے، یعنی یہ جو دو ہیں نا معجزے، یہ جادو ہیں، یہ لانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہماری حکومت ختم کر دے، یعنی لوگوں کو معجزے دکھائے، بیوقوف بنائے، اپنی طرف سے معجزے کہے جبکہ یہ تو جادو ہو، اور اس جادو کو دیکھ کر لوگ
اس کی باتوں میں آ جائیں اور ہمیں چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں اور ہماری حکومت جو ہے اس طرح ختم ہو جائے۔ دیکھیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب کا تھا، اس لیے ان کو ملنے والے سارے جو معجزے تھے وہ طب سے متعلق تھے نا، اور آج ہمارا زمانہ جو ہے وہ میڈیا کا ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادو کا تھا، یعنی جادو کو بڑی چیز سمجھا جاتا تھا، بڑا زور تھا جادو کا، اسے بہت عروج حاصل تھا جادو کو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزے دیے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ جادو سے مطلب اس کو جادو جو یہ لوگ کیا کرتے تھے انہی سے ملتے جلتے تھے، اور ان لوگوں نے مشیت الہی سے وقوع پذیر ہونے والے معجزوں کو جادو کا نام دے دیا، اور فرعون کی قوم کے سردار جو ہیں وہ کہنے لگے کہ قتل کر کے یہ شخص جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ یاد ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا، مکہ مارا تھا لیکن وہ مری گیا، اور یہ پھر مدین چلے گئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اب کئی سالوں بعد مدین سے یہ بہت بڑا کوئی جادو سیکر آ گیا ہے، لہٰذا ہم نہیں مانتے ان معجزوں کو، یہ تو جادو ہے۔ پھر وہ دھمکانے لگ گئے۔ آیت نمبر 110 ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ ترجمہ ہے وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دے، اب کہو کیا کہتے ہو۔ دھمکیاں دینے سے پہلے وہ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ سرداروں نے کہا کہ موسیٰ چاہتا ہے کہ وہ جادو کے زور پر تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کرے اور خود اپنی حکومت یہاں قائم کر لے۔ اس نازک صورتحال میں فماذا تأمرون، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، یعنی اب کیا حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کی جائے۔ آیت نمبر 111 ہے، 111، قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ ترجمہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجئے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے مزید مشورہ دیا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے میں تھوڑی تاخیر کی جائے، یعنی اس معاملے کو مؤخر رکھا جائے، فوری طور پر ان کے خلاف کوئی رد عمل نہ کیا جائے، بلکہ وقت حاصل کیجئے اور اس دوران ملک کے تمام مختلف شہروں میں ہر کارے جو ہیں وہ بھیجے جائیں۔ آیت نمبر 112 ہے، یأتوک بکل ساحر علیم، جو آپ کے پاس لے آئیں تمام جادوگروں کو، یعنی انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ملک کے کونے کونے میں ہر کارے بھیجے جائیں اور جو بھی چوٹی کے جادوگر ہیں ان سب کو بلا لیا جائے۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی، جادوگری کا زمانہ تھا، جادوگر تو بھرے پڑے تھے، لہٰذا کہا گیا کہ سب کو اکٹھا کیا جائے اور ساری قوم کے سامنے وہ جادوگر جو ہیں سب مل کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں، کہ یہ تو اکیلے ہیں اور وہ اتنے زیادہ ہزاروں میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ موسیٰ کو سب کے سامنے شکست ہو۔ آیت نمبر 113 ہے، وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ ترجمہ ہے چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آگے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ بھی ملے گا، یعنی کوئی انعام اکرام بھی ملے گا۔ جادوگروں نے فرعون سے یہی کہا کہ اگر ہم نے موسیٰ کو شکست دے دی تو ہمیں کیا انعام ملے گا۔ دیکھیں جادوگروں کی سوچ جو ہے وہ دنیاوی تھی نا، جبکہ پیغمبر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ دکھاتے ہیں تو وہ بدلے میں کوئی صلہ یا انعام نہیں چاہتے،
بلکہ مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کا اللہ پر یقین اور ایمان بڑھانا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 114 ہے 114۔ قال نعم وانکم لمن المقربین۔ ترجمہ ہے، فرعون نے کہا کہ ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی جادوگروں نے فرعون سے غالب آنے کی صورت میں اجرت اور انعام کا مطالبہ کیا، جس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ صرف اجرت اور انعام ہی نہیں ملے گا، بلکہ تم تو میرے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی میری آنکھ کا تارا بن جاؤ گے۔ دیکھو میں تم پر پھر کیا کیا انعامات کروں گا، اس کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے، مقرب جو بن جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین۔ ترجمہ ہے، جادوگروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، خواہ آپ ڈالیے یا ہم ہی ڈالیں۔ جادوگروں نے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو موقع دیا اور پوچھا کہ پہلے آپ جادو کا آغاز کریں گے یا ہم پہلے کریں۔ دراصل جادوگروں کو یقین تھا کہ ہمارے جادو کے مقابلے میں موسیٰ کا معجزہ جو ہے وہ کچھ بھی کارگر ثابت نہ ہوگا، لہٰذا ہم ہی کامیاب ہوں گے، تو اس لیے وہ پوچھ رہے ہیں کہ پہلے آپ شروع کریں گے یا ہم آغاز کریں۔ آیت نمبر 116 ہے، قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم۔ ترجمہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو ڈالا یعنی جادو ڈالا، چیزیں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہوں نے ان پر دہشت طاری کر دی اور کر دیا بہت بڑا جادو۔ اس آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے قال القوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو، کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا نا جادوگروں نے کہ آپ جادو کا آغاز کریں گے یا ہم کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی کرو، یعنی پہل تم کرو۔ لہٰذا جادوگروں نے اپنی جادو کی چیزیں زمین پر پھینکنا شروع کر دیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جادوگر تھے اور ہر ایک کے پاس رسیاں اور لاٹھیاں تھیں بہت ساری، لہٰذا یہ ڈھیروں ڈھیر لاکھوں کئی لاکھوں کے حساب سے وہ رینگتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ پھر کہا جا رہا ہے فلما القوا سحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ یعنی جادوگروں نے جب یہ ہزاروں کی تعداد میں رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں اور اتنے ہی ہزاروں کئی ہزار یہ سانپ بن گئے، تو جادوگروں نے جادو کر کے لوگوں کی نظر بندی کر دی، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ہیں نا وہ رینگتے ہوئے سانپ اور بڑے بڑے اژدہے جو ہوتے ہیں وہ نظر آنے لگ گئے۔ یہ تھی نظر بندی، کیونکہ تعداد بہت زیادہ تھی ان سانپوں کی، جو کہ انسان پر دہشت ڈالنے کے لیے کافی بڑی تعداد تھی۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور انہوں نے لوگوں پر دہشت طاری کر دی اور بہت بڑا جادو ظاہر کر دیا۔ کہا جا رہا ہے نظر بندی کی وجہ سے جب لوگوں کی رسیاں اور لاٹھیاں ہزاروں کی تعداد میں اژدہے بن گئے، لوگوں کو وہ سب ادھر سے ادھر رینگتے ہوئے نظر آنے لگے، تو وہ بہت ہی خوف زدہ دہشت زدہ جو ہے وہ ہو گئے۔ آیت نمبر 117 ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ ترجمہ ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلنا شروع ہو گیا۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے ان جادوگروں کے جو چھوٹے چھوٹے طلسم تھے، یعنی تھے تو وہ رسیاں اور ڈنڈیاں لیکن سانپ نظر آ رہے تھے، ان کو اس نے نگلنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے عصا ایک خوفناک اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا
جو جادوگروں کی جو لاٹھیاں اور رسیاں تھیں نا، ان سے بنایا گیا جو ایک جادو تھا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں جو بظاہر تو سانپ نہیں تھے لیکن نظر آ رہے تھے، ان کو اس موسیٰ علیہ السلام کے بڑے اژدہے نے نگلنا شروع کر دیا۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کی نظر بندی کی وجہ سے ان کی پھینکی گئی رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپوں کی مانند ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے دیکھا تو انہیں اپنے دل میں خطرہ محسوس ہوا، خوف محسوس ہوا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر کاکروچ کو یا چھپکلی کو یا اسی طرح کسی اور چیز کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم میں ایمان کی کمی ہے، یہ قدرتی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی جب وہ خوف زدہ تھے کہ خوف نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا عصا جو ہے وہ زمین پر ڈال دو، یہ ان سب لاٹھیوں اور رسیوں کو ہڑپ کر لے گا، کھا لے گا، کیونکہ یہ بظاہر تو سانپ لگ رہے ہیں لیکن یہ سانپ تو نہیں ہے، یہ تو فقط جادوگری ہے۔ اور دیکھیں جادوگر جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کہا جاتا ہے یہ جادوگر تعداد میں، جیسے کہ پہلے بات ہوئی، ہزاروں میں تھے، 15,000 30,000 یا 70,000 کے قریب تھے، اور ہر ایک کے ساتھ ظاہر رسیاں اور لاٹھیاں بھی زیادہ تھیں، ایک سے زیادہ تھیں، اور ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ اپنا عصا لیے کھڑے تھے، تنہا۔ جادوگروں کو موقع دیا جا رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے جادوگری کے کرشمے کو، یعنی اپنے جادوگری کے کرشمے کے مقابلے میں اللہ کی قدرت کو دیکھیں اور حق اور باطل میں خود فرق کریں، کیونکہ جادو میں چیزیں نہیں بدلتی۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ رسی سانپ بن گئی، نہیں، بلکہ لوگوں کی نظر بندی کر کے ان کی نظروں کو فریب دیا جاتا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ معجزے میں چیزوں کی اصلیت اور حقیقت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی عصا واقعی سانپ بن گیا تھا، بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا۔ لہٰذا معجزے میں چیز اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ بھی سکتی ہے، اور معجزہ دیکھ کر ایمان نہ لانے پر عذاب آتا ہے۔ معجزہ دراصل اللہ کا فضل ہوتا ہے، اسے سیکھا یا سکھایا نہیں جاتا، جبکہ معجزے کے مقابلے میں جادو ایک فن ہے جو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ جادوگری کی ساری، ایک جادوگر جو ہوتا ہے اس کی ساری زندگی خوف، دہشت اور ایذا رسانی اور بدعملی سے وابستہ ہوتی ہے نا، جبکہ پیغمبر جو کہ معجزہ لاتا ہے اس کی زندگی صداقت اور خلوص پر مبنی ہوتی ہے، اس کے اندر مخلوق کی ہمدردی ہوتی ہے، خیرخواہی ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، خدا خوفی اس کے اندر ہوتی ہے، تقوی اور طہارت والی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ اور جادوگر جو ہے وہ اپنے معجزے کو، معجزہ تو نہیں کہہ سکتے، اپنی جادوگری کو پیشہ بناتا ہے نا، جبکہ ایک جو رسول ہے جو وہ معجزہ لاتا ہے وہ اسے پیشہ نہیں بناتا، بلکہ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی معرفت کرواتا ہے۔ آیت نمبر 118 ہے، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ ہے، اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے جادوگروں کی نظر بندی کو ختم کر دیا۔ یہ اژدہا جہاں جہاں جاتا تھا وہاں کے سانپ دوبارہ رسیوں اور لاٹھیوں میں بدل جاتے تھے۔ اس بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے جادوگروں کے مصنوعی نظر آنے والے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا، اور جادوگر جو تھے وہ فوراً حق کو پہچان گئے اور سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جو لائے ہیں وہ جادو نہیں ہے بلکہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ اس طرح سب پر حق ثابت ہو گیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔
اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا جہاں جہاں سے گزرتا تھا وہاں پر جو جو لاٹھیاں اور رسیاں تھیں، وہ حقیقت میں تو لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں نا، لیکن لوگوں کی نظر بندی کی وجہ سے انہیں سانپ نظر آ رہی تھی، تو ان کی نظر بندی وہاں سے ختم ہو جاتی تھی اور وہ پھر دوبارہ سب کو لاٹھیاں اور رسیاں نظر آنی شروع ہو جاتی تھیں۔ آیت نمبر 119 ہے فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، ترجمہ ہے پھر وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پلٹے۔ اس طرح جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شکست کھا گئے، مغلوب ہو گئے۔ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے سارے ملک سے ہزاروں جادوگر اکٹھے کیے تھے۔ جادوگروں کے ہزاروں کے مجمع کے مقابلے میں تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی مدد سے غالب آ گئے، اور اس طرح فرعون اور اس کی قوم کے سردار جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ آیت نمبر 120 ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ دیکھیں جادوگروں کو حق نظر آ گیا تھا، اللہ کی عظمت، شان اور کبریائی کی وجہ سے نہ صرف وہ فوراً ایمان لے آئے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ آیت نمبر 121 ہے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور وہ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب انہوں نے سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے دیکھا تو ان پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم اس رب پر ایمان لے آئے جو رب العالمین ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ فرعون جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا نا، اپنے رب ہونے کا وہ بھی دعویٰ کیا کرتا تھا۔ آیت نمبر 122 ہے ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون، ترجمہ ہے فرعون نے انہیں کہا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ تمہاری ایک سازش تھی جو تم نے اس شہر میں کی ہے تاکہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، سو تمہیں جلد ہی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہاں سب سے پہلے ہے قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا تمہاری یہ جرت کہ تم ایمان لے آئے اس پر یعنی موسیٰ علیہ السلام پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی وہ جادوگروں سے کہنے لگے کہ تمہیں تو میں نے اجازت ہی نہیں دی، تمہاری کیسی جرت ہو گئی کہ تم ایمان لے آئے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تمہاری ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو تم سب نے مل کر شہر کے اندر چلی ہے۔ فرعون جب جادوگروں کے اتنے بڑے مجمع کو ایمان لاتے اس نے دیکھا تو اپنی شکست کے جو اثرات تھے ان کو زائل کرنے کے لیے اور عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ایک اور چال چل پڑا۔ وہ چال یہ تھی کہ اس نے جادوگروں سے کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے نا یہ تمہارا ساتھی ہے اصل میں، بلکہ تمہارا بڑا گرو ہے۔ مراد یہ تھی کہ یہ تم سے بھی بڑا جادوگر ہے اور تم سے ملا ہوا ہے، تم سب نے مل کر یہ سازش کی ہے اور ہمارے خلاف چال چلی ہے۔ یعنی وہ جادوگر جنہیں یہ کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں انعام دوں گا، تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، جنہیں خود ہی اس نے ہرکارے بھجوا کر پورے ملک سے اکٹھا کیا تھا، جو کہ اس کے ساتھی تھے، اس کے مددگار تھے، اس کے کہنے پر سب اپنا اپنا وہ ایک بڑا سا جادو بنا کر لائے تھے۔ اب اتنی جلدی فرعون نے رنگ بدلا کہ ان پر ہی الزام تراشی کرنے لگ گیا، ان کے خلاف ہی سازش چلنے لگ گیا۔
چال چلنے لگ گیا کہ تم تو موسیٰ سے ملے ہوئے ہو۔ پھر مزید کہنے لگا لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یعنی یہ چال تم اس لیے چل رہے ہو، سازش اس لیے کر رہے ہو تاکہ تم اس شہر کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، ان قریب تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ یعنی تم مصر کا اقتدار چھیننا چاہتے ہو اور تم سب نے مل کر یہ ملی بھگت کی ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اب اگلی آیت میں وہ جادوگروں کو دھمکی دے رہا ہے۔ آیت نمبر 124 ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ ہے میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ فرعون نے اپنی شکست اور شرمندگی جو ہے اس کو چھپانے اور عوام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ تدبیر چلی کہ انہیں جادوگر کہا، اور دوسری تدبیر یہ چلی کہ جادوگروں پر الزام لگایا کہ موسیٰ تمہارا بڑا گروہ ہے، تمہیں جادو سکھاتا ہے، تم سب کا مقصد یہ ہے کہ مصر کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال کر مصر پر قبضہ کر لو۔ تیسرا کام یہ کیا کہ جادوگروں کو دھمکی دینے لگا کہ تم میں سے جو بھی موسیٰ پر ایمان لائے گا میں اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، کیونکہ اگر ایک ہی طرف کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں تو انسان فوراً مر جاتا ہے۔ پھر دھمکی کیا دی ثم اصلیبنکم اجمعین، اور پھر میں تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ آیت نمبر 125 ہے قالوا انا الی ربنا منقلبون۔ ترجمہ ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے۔ یعنی جادوگروں کے اس جواب میں کہ کوئی بات نہیں، سولی چڑھا دو، ہمارے مخالف سم سے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر جائیں گے نا، کوئی بات نہیں، اپنے اللہ سے جا ملیں گے۔ یہ کہنا ان کی ایمان کی پختگی کا اظہار تھا۔ دیکھیں ایک معنی تو یہ ہے کہ موت تو سب کو آنی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت سولی پر آئے یا کسی اور طرح سے آ جائے، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اے فرعون تم ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرو گے تو تمہیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ قیامت کے دن تمہیں سخت سزا ملے گی۔ مر کر تو سب نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے نا، اس دن اللہ کی پکڑ سے تو نہ بچ سکو گے۔ آیت نمبر 126 ہے وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ ترجمہ ہے اور تم ہم سے کس بات کا انتقام لے رہے ہو سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئیں۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہماری جان اس حال میں نکالنا کہ ہم اسلام پر ہوں۔ سب سے پہلے ہے وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، اور ہماری کون سی بات تمہیں بری لگی ہے سوائے اس کے کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ یعنی جادوگر ایمان لانے سے پہلے فرعون سے کامیابی کی صورت میں انعام مانگ رہے تھے نا، لیکن ایمان لانے کے بعد ان کے اندر ایسی ایمانی قوت اور جرت آ گئی ہے کہ فرعون نے جب اعضاء کو کاٹنے اور قتل کرنے کی دھمکی دی تو بالکل نہیں گھبرائے، بلکہ حق کا اقرار کیا انہوں نے، اور فرعون سے کہا کہ ہماری کون سی بات تمہیں بری لگی ہے، یعنی ہمارا کیا قصور ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں، حق ہم پر واضح ہو گیا ہے اور ہم اللہ کی توفیق سے ایمان لے آئے، ہم نے دنیاوی چیزوں کو فائدوں کو ٹھکرا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جادوگروں کو ایسا سچا ایمان نصیب فرمایا تھا کہ وہ فرعون کی دھمکیوں سے بالکل نہ گھبرائے۔
بلکہ اپنے رب سے صبر اور خاتمہ بالایمان کی دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہماری جان اس حال میں نکال کہ ہم اسلام پر ہوں، یعنی ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا۔ یہاں جادوگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ ساتھ اسلام پر استقامت، خاتمہ بالایمان، ان کی دعا کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا، کسی ایسے فتنے میں مبتلا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ فرعون ہم پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے کہ ہمارے قدم ڈگمگا جائیں اور ہم ایمان سے منحرف ہو جائیں، یعنی انحراف کر لیں، ہم مرتد ہونے پر یعنی مجبور ہو جائیں، ہم پر ایسی آزمائش نہ ڈالنا۔ ایسی ہی دعا جو ہے وہ اصحاب الکہف نے بھی کی تھی۔ ایک جو سچا مومن ہے وہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ ہمارا ایمان تو بہت مضبوط ہے، ہم کبھی بھی اس سے پھرنے والے تو نہیں، لیکن ایسا نہ ہو، جس کا ہمیں بھی علم نہیں ہے، کہ جب ہم پر بہت بڑی آزمائش آ جائے، فرض کریں اعضاء ایک ایک کر کے کاٹنا شروع کر دے کوئی، تو اس تکلیف میں ہم کیا رد عمل ظاہر کریں گے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے ناقابل برداشت ہو وہ سب، اور ہم بالکل نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ وہ اس چیز کی بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ آیت نمبر 127 ہے وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ ترجمہ ہے اور فرعون کی قوم کے سردار فرعون سے کہنے لگے کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ وہ کہنے لگا میں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا، اور ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑ دیں گے کہ وہ زمین کے اندر فساد مچائیں؟ یعنی فرعون کی قوم کے جو سردار تھے وہ فرعون سے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور ان پر ایمان لانے والوں کو یوں ہی چھوڑ دیں گے تاکہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں، یعنی پوچھیں گے نہیں، کوئی ان کو سزا نہیں دیں گے، کوئی بدلہ نہیں لیں گے؟ دراصل فرعون کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اجنبی بالکل نہ تھے، کیونکہ وہ اس فرعون کے ساتھ ہی شاہی محل میں پلے بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو فرعون اقتدار میں تھا وہ دراصل اس فرعون کا باپ تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے پالا تھا، لہٰذا جس فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہ وہی تھا، یعنی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا اس کا بیٹا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شاہی محل میں پلا بڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا، پہلے بھی بات ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ شاہی محل چھوڑ کر مصر سے مدین چلے گئے تھے۔ مدین سے واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت ملی تھی، پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اسی پس منظر میں فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بات کرنے کا انداز جو ہے وہ بڑا ہی بے باک تھا، اور سرداروں کو لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
فرعون کا رویہ نرم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سرداروں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ زمین میں فساد کر رہا ہے، کیا کیا فتنے مچا رہا ہے، کیا تم اسے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرو گے؟ موسیٰ مصر میں بغاوت کر رہا ہے، تم خاموش رہو گے؟ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو یہ چھوڑ دے، کیا اس کی اجازت دے دو گے؟ وہ کہنے لگے فرعون سے کہ موسیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم آپ کو اے فرعون اپنا رب ماننا چھوڑ دیں اور اپنے دیگر سارے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں، اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ دراصل فرعون کی قوم نے فرعون سمیت بے شمار معبود بنا رکھے تھے۔ ان کا سب سے بڑا الہ تو سورج تھا، اسی طرح گائے اور پتھروں کے بت بھی ان کے الہ تھے، اور فرعون بھی ایک الہ تھا ان کا۔ فرعون جو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا وہ نمرود کی طرح کا دعویٰ کرتا تھا نا، یعنی سیاسی اختیار کا میں بلا شرکت غیر مالک ہوں، یعنی نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، میں ہی اقتدار کا مالک ہوں، حکومت میری ہے، جو چاہے میں کر سکتا ہوں۔ جس طرح نمرود کہتا تھا میں جس کو چاہوں مار سکتا ہوں اور جسے چاہے زندہ چھوڑ سکتا ہوں، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے، یہ سب فیصلے میں کرتا ہوں، میرا اختیار ہے۔ لہٰذا کہنے لگا، اب فرعون جواب دے رہا ہے اپنے سرداروں کو، قوم کے سرداروں کو، قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، ہم عنقریب قتل کر دیں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیں گے ان کی بیٹیوں کو۔ کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو فرعون اقتدار میں تھا اس نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر نجومیوں نے یہ بتائی تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ فرعون کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ تعبیر سن کر فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ اب تقریباً 40-45 سال کے بعد اس فرعون کا جانشین بیٹا دوبارہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، پھر فرعون کہنے لگا اور یقیناً ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں۔ وہ اپنے درباریوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو مایوس نہ ہو، ہمت نہ ہارو، ہم بنی اسرائیل کے بیٹے ذبح کر دیں گے۔ یہ ہمارے خلاف جو تحریک چلا رہے ہیں وہ دم توڑ دے گی، ہماری اس چال کے سامنے دب کر رہ جائے گی۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے، لہٰذا تم گھبراؤ نہیں، ہم پوری طرح ان پر چھائے ہوئے ہیں، یہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 128 ہے، قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ۔ ترجمہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کا سہارا حاصل کرو، یعنی اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور بالآخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تم لوگ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ فرعون کی ان دھمکیوں کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے ہیں کہ بھی اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور صبر کرو،
ان الارض للہ یورثوہا من یشاء من عبادی، یقیناً یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایمان لانے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ زمین تو اللہ کی ہے، اس پر فیصلے بھی صرف اللہ ہی کے چلتے ہیں۔ ہاں، شرط صرف یہ ہے کہ تم ہر معاملہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، عدل و انصاف کے ساتھ کرو، اللہ کے حکم کے مطابق کرو۔ اگر تم صحیح فیصلے کرو گے، حق پر ڈٹے رہو گے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو زمین کا اقتدار ضرور تمہیں ہی ملے گا، کیونکہ والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو صرف متقی لوگوں کے لیے ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے، جب بھی کوئی آزمائش آئے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے، اپنا تعلق مضبوط کر لینا ہے، ذکر اذکار، نماز، قرآن، یعنی فرائض اور نوافل کا ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے، اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے اور ساتھ صبر بھی کرنا ہے، اور مایوس نہیں ہونا، اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، صرف اللہ پر توکل کرنا ہے، اور صرف اللہ ہی سے ڈرنا ہے، کیونکہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار تقوی پر ہی ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ہر فیصلہ، ہر کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں، اللہ کے حکم کے مطابق کریں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 129 ہے، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ ترجمہ ہے، اس کی قوم کی لوگوں نے کہا ہم تیرے آنے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب فرعون نے ایک بار پھر سے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا تو وہ سخت گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی اذیتیں اور تکالیف پہنچتی رہی ہیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی پہنچ رہی ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گلہ شکوہ کر رہے ہیں، اپنی بے بسی اور لاچاری کا اظہار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حالات بالکل نہیں بدلے، تمہارے آنے سے ہمارے حالات میں کوئی بھی بہتری نہیں آئی۔ اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی فرعون کے ظلم کا شکار تھے۔ ظاہری بات ہے، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس زمانے میں بھی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور تمہارے آنے کے بعد بھی، یعنی اب تم نبی بن گئے ہو، ہمارے اندر ہو، لیکن فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، اب بھی ہم ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، یعنی پھر وہ ہمارے بیٹے ذبح کر رہے، لہٰذا تمہارے آنے کا کیا فائدہ، ہمارے حالات تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہو سکتا ہے ان قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، یعنی فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہو جائے اور تمہیں خلافت عطا کر دے زمین میں، یعنی ان کی جگہ اقتدار تمہیں مل جائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل میں یہ مایوسی اور نا امیدی دیکھی تو کہنے لگے گھبراؤ نہیں، صبر کرو، اللہ سے اچھی امید رکھو، ان قریب اللہ تم پر
ظلم ڈھانے والوں کو ہلاک بھی تو کر سکتا ہے۔ حکومت، اقتدار ان سے چھین کر تمہیں بھی تو مل سکتا ہے۔ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں دیکھے گا کہ حکمران بن کر تم کیا کام کرتے ہو، یعنی ابھی تم دشمن کے مظالم اور خوف سے آزمائے جا رہے ہو۔ ان قریب تم پر اس سے بھی بڑی آزمائش آنے والی ہے، پھر تم خوشحالی، امن اور اقتدار دے کر آزمائے جاؤ گے، دیکھا جائے گا نعمتیں پا کر تم کیا کام کرتے ہو۔ جب ان آیات کا نزول ہو رہا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ایسی ہی آزمائشوں سے دوچار تھے، لہٰذا ان آیات کے نزول سے انہیں بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ صبر کرو، یہ حالات جو ہیں وہ بہت جلد بدل جائیں گے، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل رکھو، اپنی اصلاح کرو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، فرائض ادا کرو، نوافل کی ادائیگی کرو، ذکر اذکار کرو، دعائیں کرو، بالکل مایوس نہ ہو، اللہ ضرور تمہارے حالات بدلے گا۔ آیت نمبر 130 ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ترجمہ ہے، پھر ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید وہ کوئی سبق حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے تاکہ وہ ان مظالم کو چھوڑ دیں، توبہ استغفار کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں قحط سالی سے یعنی پیداوار میں کمی سے آزمایا۔ پیداوار میں کمی بارش میں کمی ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور دیگر طریقوں سے فصل کے تباہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، مثلاً ٹڈی دل، آندھی، طوفان، سیلاب یا پھر کیڑا وغیرہ لگنے سے فصل جو ہے وہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ آیت کے آخر میں ہے لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ کہا جا رہا ہے ایمان نہ لانے پر اور یہ جو وہ مظالم کر رہے تھے بنی اسرائیل پر، اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر آتے رہے تاکہ وہ لوگ عارضی اختیار کریں، نصیحت حاصل کریں، ہوش میں آ جائیں، سبق انہیں ملے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آیت نمبر 131 میں ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ترجمہ ہے، انہیں جب راحت ملتی کہتے ہم اسی کے قابل ہیں، اور جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست سے بتاتے، یعنی کہتے آگاہ رہو کہ ان کی بدشگونی تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باخبر رہو، ان کی جو یہ بدشگونی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ بے خبر ہیں۔ آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو جب بھی حالات ان پر اچھے آتے یعنی حالات بہتر ہو جاتے تو وہ لوگ کہتے یہ ہمارے لیے ہے، یعنی ہم تو ہیں ہی اس کے قابل۔ فرعون اور اس کی قوم کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب ان پر اچھا وقت آتا، خوشحالی آتی، تو کہتے ہم تو اس کے مستحق ہیں، اس کے اہل ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو اسے وہ نحوست سمجھتے، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی، یعنی جب بھی کوئی برا زمانہ آتا، ان پر کوئی آزمائش آ جاتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے منحوس اور فال بد ٹھہرا لیتے۔ کوئی بھی آزمائش آ جاتی، کوئی مشکل، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، تو اسے وہ موسیٰ اور آپ کے ساتھیوں کی نحوست سمجھتے تھے۔
پھر ہے الا انما طائرہم عند اللہ ولکن اکثرہم لا یعلمون، حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی مگر ان میں سے اکثر لا علم تھے، سمجھتے نہ تھے۔ جب فرعون اور اس کی قوم کے حالات اچھے ہوتے تو کہتے یہ ہماری محنت، ہماری پلاننگ، ہمارا جو منصوبہ تھا اس کی وجہ سے، ہماری کوشش کی وجہ سے یہ سب ہمیں ملا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور جب کوئی مشکل وقت آتا تو کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ الا انما طائرہم عند اللہ، خبردار بے شک ان کی فال بد اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسانوں کو خیر یا شر، خوشحالی یا قحط سالی کی وجہ سے جو بھی پہنچتا ہے، یعنی فائدہ یا نقصان، اس کے اسباب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے سب آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار اس کا سبب بالکل نہیں ہوتے، ان کی بدشگونی ان کے اعمال کی وجہ سے ہے، یعنی قوم فرعون اور فرعون پر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ان کے کفر کی وجہ سے ہے، ان کے مظالم کی وجہ سے ہے، جس کا انہیں علم ہی نہیں۔ جب علم ہی نہیں تو اپنی اصلاح کیا کریں گے؟ جب کسی کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس میں یہ خامی ہے تو وہ ضرور اس کی اصلاح کرتا ہے، اور جب کوئی خود کو درست سمجھتا ہے، ٹھیک سمجھتا ہے، تو پھر اصلاح کرنے کی کوئی گنجائش باقی بچتی ہی نہیں۔ آیت نمبر 132 ہے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو ہمیں جادو کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ فرعون اور قوم فرعون پر آزمائشیں ایک مقصد کے تحت آیا کرتی تھیں، تاکہ ان آزمائشوں کے آنے پر ان کے دل نرم ہو جائیں، وہ عاجزی اختیار کریں، ان کا تکبر ٹوٹ جائے اور وہ اپنے رسول کی بات مان لیں، اپنا عمل بدل لیں۔ لیکن آزمائشیں آنے پر اپنا عمل بدلنے کی بجائے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ تم اپنے جادو کے زور پر ہم پر مصیبتیں لاتے ہو، یعنی یہ جو آزمائشیں ہیں نا، یہ مختلف قسم کے جو عذاب آ رہے ہیں، یہ جادو کے زور پر تم لا رہے ہو، اور لانے کا مقصد یہ ہے، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس جادو سے متاثر ہو کر ایمان لے آئیں، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، اپنے عقائد کو چھوڑ دیں، اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن ہم ایسا کرنے والے تو ہرگز نہیں، ہم تمہارے کہنے پر ایمان بالکل نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 133 ہے، اب فرعون اور اس کی قوم پر آنے والے عذابوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 133 ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ ہے، آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سوسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ تکبر کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ سب سے پہلے ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجے اور ٹڈی دل اور چچڑیاں اور مینڈک اور خون برسایا۔ طوفان میں سیلاب اور کثرت بارش وغیرہ شامل ہے، اور ٹڈی دل میں ان کی فصلوں کو کیڑا لگ جاتا تھا اور ٹڈیاں آ کر کھا جایا کرتی تھیں، فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا کرتی تھیں، اور اکثر اموات بھی ہو جایا کرتی تھیں۔ اس سے ان کے اناج میں سسریاں پڑ جایا کرتی تھیں، ان سسریوں اور ٹڈی دل کی وجہ سے ان کے غلوں اور پھلوں کا صفایا ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح چچڑیاں، جوئیں، کھٹمل اور پسو وغیرہ نے ان کی زندگی جو ہے وہ جیرن کر دی تھی۔
یہ سب ان کے بالوں میں پڑ جایا کرتے تھے، جسموں میں پڑ جایا کرتے تھے اور کپڑوں میں۔ ان کے گھروں اور ہانڈیوں میں سے مینڈک ابلتے رہتے تھے۔ ان کے بستروں اور گھروں میں ہر طرف مینڈک نظر آتے تھے، جن کی وجہ سے ان کا کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا حرام ہو گیا تھا۔ خون کی بارش بھی وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی تھی۔ کھانے پینے کی چیزوں میں سے بھی خون نکلنے لگتا تھا، پانی بھی خون بن کر نکلتا تھا، یعنی پانی رکھا ہوتا تھا، خون بن جایا کرتا تھا۔ آیات مفصلات، نشانیاں وقفے وقفے سے آئیں، یعنی یہ سب نشانیاں اور آزمائشیں ان پر اکٹھی نہیں آئیں، ایک ہی دفعہ نہیں آئیں، بلکہ وقفے وقفے سے، یعنی یکے بعد دیگرے آتی رہیں ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، تاکہ وہ ان کے آنے کا مقصد سمجھیں، نظر ثانی کریں، اپنے مظالم بند کریں، عاجزی اختیار کریں اور ایمان لے آئیں۔ اور یہ سب معجزے واضح اور جدا جدا ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، بلکہ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اس کے باوجود وہ تکبر پر اڑے رہے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ یعنی ان تمام معجزات کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، لیکن ان کا تکبر نہ ٹوٹا، اپنے عقائد اور اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہے، جمے رہے، اپنے مظالم اور اپنی سرکشی سے بالکل باز نہ آئے، کیونکہ وہ تھے ہی جرائم پیشہ لوگ۔ ان میں تکبر اور اکڑ بہت زیادہ تھی، ان کے دل پتھر تھے، کسی کے لیے احساس نہیں تھا، اور خود اللہ سے ان آزمائشوں کے خاتمے کی دعا نہیں کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 134 میں ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ترجمہ ہے، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا تو کر دیجئے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، اس رب سے دعا کیجئے جس سے آپ نے عہد کا رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ٹال دیں گے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ آیت میں سب سے پہلے ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو اس منصب کی بنا پر جو تمہیں اپنے رب کی طرف سے حاصل ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کے اندر نہ اللہ کا ڈر تھا اور نہ ہی اللہ کی محبت تھی، ان کا اللہ سے کوئی قلبی یا روحانی تعلق نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی عذاب آنے پر خود اللہ سے دعا کرنے کی بجائے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہا کرتے تھے کہ اے موسیٰ، تم سے تو تمہارے رب نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، لہٰذا جاؤ اور اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ اس عذاب کو ٹال دے، ہم سے دور کر دے۔ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، اگر تم نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا تو ہم لازماً تمہاری بات مان لیں گے۔ کہا کرتے تھے اے موسیٰ، اگر تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ نے ہم پر سے اس عذاب کو ٹال دیا تو ہم یقیناً ضرور ایمان لے آئیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی لازماً تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ اگرچہ وہ بظاہر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ اپنے رب سے کہہ کر یہ عذاب ہٹوا دو، تو ہم بنی اسرائیل کو ضرور مصر سے فلسطین بھیج دیں گے، جیسا کہ پہلے بات ہوئی تھی کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، وہ ان سے بڑی مشقت والے کام کرواتا تھا۔ احرام مصر کی تعمیر کے دوران ہزاروں اسرائیلی سینکڑوں من وزنی چٹانوں کے
نیچے دب کر مر گئے تھے، ان کو دھکیلتے اور کھینچتے ہوئے۔ کوئی چٹان گر جاتی تھی تو سینکڑوں اسرائیلی پس جایا کرتے تھے۔ مفت میں ملنے والے ان غلاموں کو فرعون کسی صورت چھوڑنے والا تو نہ تھا۔ وہ محض عذاب کو ہٹانے کے لیے یہ جھوٹ بولا کرتا تھا کہ عذاب ہٹا دو، اپنے رب سے کہہ کر ایمان بھی لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے اور تمہارے ساتھ بھی بھیج دیں گے۔ آیت نمبر 135 ہے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ ترجمہ ہے، پھر جب ہم ان سے عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے ہٹا دیتے تھے، جب وہ مدت مکمل ہونے والی ہوتی تھی تو وہ عہد توڑ دیا کرتے تھے۔ یعنی ایک عذاب آتا تھا تو خود دعا کرنے کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے بھاگے آتے تھے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ یہ عذاب ٹال دے۔ عذاب ٹلتے ہی ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تھا تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ ایمان نہ لانے پر دوسرا عذاب آ جایا کرتا تھا، پھر وہی کچھ کرتے تھے جو انہوں نے پہلی بار کیا ہوتا تھا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے ان پر 5 عذاب آئے۔ واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ آیت نمبر 136 ہے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ ترجمہ ہے، آخر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان سے لاپرواہی برتتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت پانے کے بہت سے مواقع دیے، لیکن وہ ان مواقع سے بالکل فائدہ نہ اٹھا سکے۔ 5 عذاب بھیجے، وہ ان 5 عذابوں کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان معجزوں کو نہ پہچان سکے، اللہ کے احکامات اور نشانیوں کو جھٹلاتے ہی رہے، ایمان نہ لائے۔ بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ آیت نمبر 137 ہے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ ترجمہ ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا، اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا اس وجہ سے کہ وہ ثابت قدم رہے، اور ہم نے تباہ و برباد کر ڈالا وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بناتے تھے، اور باغات میں انگور کی بیلوں وغیرہ کے لیے چھتریاں چڑھاتے تھے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا گیا تھا اب ہم نے انہیں وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا جس کو ہم نے بابرکت بنایا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم اور غلامی سے نکال کر فلسطین کا وارث بنا دیا تھا۔ فلسطین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص برکت عطا فرمائی تھی۔ یہاں کی زمین بہت زرخیز تھی اور سینکڑوں انبیاء کرام کا یہ مسکن تھی، اور وہ یہاں دفن بھی ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ
بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا کیونکہ وہ ثابت قدم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے آزمائشوں پر صبر کرتے تھے۔ اس صبر کی وجہ سے وہ فرعون کے مظالم سہتے رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر خاص انعامات کیے، اپنے فضل و کرم سے نوازا، احسان کا معاملہ کیا اور وہ فلسطین کے وارث بنائے گئے۔ انہیں قوت اور طاقت عطا کی گئی۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے تباہ و برباد کر ڈالا وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ اونچے محلات وغیرہ بنایا کرتے تھے، اور باغات میں انگور کی بیلوں وغیرہ کے لیے چھتریاں چڑھاتے تھے۔ یعنی فرعون اور اس کی قوم کی ساری تعمیرات اور ان کے سارے باغات وغیرہ ملیا میٹ کر دیے گئے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، واحد جمع اور روٹ ورڈز بتائیے۔ سوال نمبر 2، سجدہ کرنے کا طریقہ اور سجدے میں پڑھی جانے والی دعا بتائیے۔ ہمارا نماز نبوی کا لیسن ہے تکبیر اولیٰ سے سلام تک پارٹ 8، 8واں پارٹ، اور اس کا نام ہے سجدے کے احکام۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل میں سے واحد، تثنیہ، جمع سالم اور جمع مکسر کی نشاندہی کیجئے۔ نمبر 1، الکتاب، نمبر 2، مؤمنانی، مؤمنانی، نمبر 3، رجال، نمبر 4، مسلمین، نمبر 5، فاسقون، نمبر 6، کتب۔ ہمارا عربی گرامر کا لیسن نمبر 10 ہے، ٹاپک ہے عدد کے اعتبار سے اسم کی تقسیم۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 4، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کن کن برائیوں میں مبتلا تھی؟ بالآخر ان کا انجام کیا ہوا؟ آیات ہیں 88 سے 93 تک کی۔ سوال نمبر 5، آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ ان کے آنے کا کیا مقصد بتایا جا رہا ہے؟ آیت نمبر ہے 94۔ سوال نمبر 6، ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، جب کسی کافر قوم کو بدحالی کے بعد خوشحال کر دیا جاتا ہے تو اس کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ آیت نمبر ہے 95۔ سوال نمبر 7، ایمان لا کر تقوی اختیار کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ آیت نمبر 96۔ سوال نمبر 8، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کن کن اوقات میں آتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر سے کون سی قوم بے خوف ہوتی ہے؟ آیت نمبر 97 سے لے کر 99 تک۔ سوال نمبر 9، آپ نے ان آیات سے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیات ہیں 100 سے لے کر 102 تک۔ سوال نمبر 10، فرعون اور اس کی قوم نے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آیت نمبر ہے 103۔ سوال نمبر 11، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام دیا؟ آیات ہیں 104 اور 105۔ سوال نمبر 12، فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے کیا معجزے پیش کیے؟ آیات ہیں 106 سے لے کر 108 تک۔ سوال نمبر 13، معجزے دیکھ کر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا الزامات لگائے؟ آیات ہیں 109 اور 110۔ سوال نمبر 14 ہے، قوم کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا مشورہ دیا؟ آیات ہیں 111 اور 112۔ سوال نمبر 15، جادوگروں نے فرعون سے کیا مطالبہ کیا اور فرعون نے کیا جواب دیا؟ آیات ہیں 113 اور 114۔ سوال نمبر 16، جادو کا آغاز کس نے کیا اور اس کا لوگوں پر کیا اثر ہوا؟ آیات ہیں 115 اور 116۔ سوال نمبر 17،
موسیٰ علیہ السلام کا جادو کیا تھا اور کون غالب آیا؟ آیات 117 سے لے کر 119۔ سوال نمبر 18، موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں پر کیا اثر ہوا؟ اس کی آیات ہیں 120 سے لے کر 122 تک، اور اس سے پہلے والا جو سوال نمبر 17 ہے وہ تھا کہ موسیٰ کا جادو کیا تھا اور کون غالب آیا؟ اس کی آیات ہیں 117 سے لے کر 119 تک۔ اس کے بعد سوال نمبر 18 ہے جو بھی میں نے بتا دیا۔ سوال نمبر 19 ہے موسیٰ علیہ السلام کے جادو پر فرعون کا کیا رد عمل تھا؟ آیت نمبر 123 سے لے کر 124 تک۔ سوال نمبر 20، فرعون کی دھمکیوں کے جواب میں جادوگروں نے کیا کہا؟ آیات ہیں 125 سے لے کر 126 تک۔ سوال نمبر 21 ہے سرداروں نے فرعون سے کیا کہا؟ آیت نمبر 127۔ سوال نمبر 21، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کن کاموں کی تلقین کی؟ آیت نمبر 128۔ سوال نمبر 22، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کیا شکوہ کر رہے ہیں؟ آیت نمبر ہے 129۔ سوال نمبر 23، فرعون اور اس کی قوم پر آنے والی کس آزمائش کا ذکر ہے؟ خوش حالی اور بدحالی میں ان کا کیا طرز عمل تھا؟ آیت نمبر 130 سے 131 تک۔ سوال نمبر 24، فرعون اور اس کی قوم پر کیا عذاب آئے اور عذاب ٹلنے پر ان کا کیا رد عمل تھا؟ آیت نمبر 132 سے لے کر 135 تک۔ سوال نمبر 25، فرعون کی قوم کا کیا انجام ہوا اور ان کی جگہ کا وارث کون ہوا؟ آیت نمبر 136 سے لے کر 137 تک۔ الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔